बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यमलिकून शफ़ाअता इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा। सलावत बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फरशदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस की मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबके खुद ही हिफाजत फरमा। मेरे भाई गुफरान मुश्तबा साहब जो मेरी और आपकी मुलाकात का वसीला बने हैं, और जनाब कोमेल साहब और पूरे मुस्तफ़ी ट्रस्ट के अरकान की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिएगा। सूरह मरियम से एक आयत तिलावत की है, जिसमें परवरदिगार आलम अपने साथ साथ अपना इख्तियार कुछ हस्तियों के सुपर्द कर रहा है। फरमाता है ला यमलिकून शफ़ाअत। पहले अल्लाह नफ़ी कर रहा है कि कोई भी मालिक शफ़ाअत नहीं है। फिर सुनिए, ला यमलिकून शफ़ाअत, कोई भी मालिक शफ़ाअत नहीं है। फिर फरमाता है इल्ला, मगर वो हैं कौन? मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमानि अहदा, जिन्होंने रहमान से शफ़ाअत का वादा लिया है। मिंबर पर बैठकर पहले मैंने आप तमाम अहबाब के चेहरे देखे हैं, और फिर इन 2 रोज़ा मजलिस का मौजू का इंतखाब किया है। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आप जो बात मैं समझा सकूंगा उसका बोल कर आप इज़हार फरमाएंगे। पहले फरमाया कि कोई भी मालिक शफ़ाअत नहीं है। फिर कब वो हैं जिन्होंने रहमान से शफ़ाअत का वादा लिया है। ये वादा बतला रहा है कि तौहीद का कुछ हस्तियों के साथ मुआहदा हुआ। तवज्जो चाहूँगा, तौहीद का कुछ हस्तियों के साथ मुआहदा हुआ, और फिर बदले में अल्लाह ने उन्हें शफ़ाअत का इख्तियार दिया। इतनी ही मेरी आज की तमहीद थी। नौजवान दोस्त बैठे हैं, ज़रा साथ दीजिएगा। वो मुआहदा क्या था? आलम अरवाह में याकूत का तख्त है, तख्त पर एक ताज है, ताज का नाम ताज शफ़ाअत है। साथ एक फ़हरिस्त रखी हुई है, 1.25 लाख अंबिया खड़े हैं। आवाज़ कुदरत आई, कौन है जो ये ताज शफ़ाअत अपने सर पर सजाए? पहले वो ये शराइत पढ़े, जो इन शराइत पर पूरा उतरे वो ताज शफ़ाअत उठाए और अपने सर पर सजाए। मुझे ख़बर नहीं है कि पहले जुमले पर आप कितना बोलेंगे और कितने खामोश रहेंगे। ताज शफ़ाअत की जुस्तजू में आदम आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, वापस चले गए। नूह आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, वापस चले गए। इब्राहीम आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, सख्त थी, वापस चले गए। मैं कितने अंबिया के आपको नाम गिनवाऊँ? अनोश, ज़करिया, यूसुफ, याकूब, अय्यूब, मूसा, ईसा। जो भी जा रहा था शराइत पढ़ता,
واپس پلٹتا کہ شرائط بہت سخت ہیں، معلوم نہیں توحید کے ساتھ شفاعت کا معاہدہ کون کرے گا، معلوم نہیں یہ تاج شفاعت اپنے سر پر کون سا جائے گا۔ ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء محو گفتگو تھے، یا عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا جس نے تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا۔ نانا نے نواسے سے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ کہ نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پہ جچتا ہے، شرائط جانے اور حسین جانے۔ بہت شکریہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی؟ لطف آیا، فرمائے نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ تاج آپ پر جچتا ہے، شرائط جانے اور حسین جانے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ ماشاءاللہ بہترین انداز میں سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ شرائط جانے اور دیکھیے 2 لفظ ہیں، ایک ہے شفا اور ایک ہے شفاعت۔ کتنے؟ شفا اور شفاعت۔ شفا بیماری سے نجات، شفاعت گناہگار کی بخشش۔ پھر سمجھیے، شفا بیماری سے نجات، شفاعت گناہگار کی بخشش۔ اور اگر بولنے تو جملہ کہوں، جس کریم کربلا کی میں بات کر رہا ہوں، میرے امام نے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ لطف لیجیے گا، لطف لیجیے گا، آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ پہلا مریض عرش کا، سب بولیں، پہلا مریض عرش کا، نام فطرس۔ بیماری کیا تھی؟ تکبر کیا تھا۔ سنیں اور لطف لیجیے، کیا کیا تھا؟ یعنی جب اللہ نے بالوں پر دیے تھے تو فضا میں پرواز کرتے ہوئے کہا تھا مم مثلی، مجھ سا کون؟ اللہ نے بالوں پر واپس لیے اور یہ کہہ کر واپس لیے کہ یہ تکبر ہے اور تکبر مجھے پسند نہیں۔ چھٹے امام سے سائل نے پوچھا تھا مولا تکبر کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بری شے کہ اللہ کو مخلوق میں تو کیا، ہم 14 میں بھی تکبر پسند نہیں۔ تو سائل نے کہا مولا جب ہم اللہ کے صفاتی نام پڑھتے ہیں تو اللہ کا ایک نام ملتا ہے المتکبر، تکبر کرنے والا۔ مولا اللہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ امام نے فرمایا بیٹھ جا، غرور اسے جچتا ہے، ہم 14 کا خالق جو ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ آپ یقین کیجئے گا مولا غفران بھائی کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میری فلائٹ ایک کینسل ہو گئی تھی، پھر دوبارہ ہوئی، اور شاید آپ چہروں کی زیارت الحمدللہ کرنی تھی، اور یقین کیجئے کہ وہ جتنا آج پنجاب اور کراچی آپ جانتے ہیں کہ صبح و شام مجلس ہیں، تو لیکن آپ نے سننے کا حق ادا کیا ہے۔ تو اب میں بھی ذرا بات کھول کے کرنا چاہتا ہوں۔ شرائط جان کس نے اختیار لیا؟ حسین نے۔ غفران بھائی سنیے، اپنے چھٹے امام کا ایک فرمان سناؤں۔ امام فرماتے من انکرا ثلاثۃ اشیاء فلیس من شیعتنا۔ فرمائے تم میں سے جو 3 چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا۔ سائل نے پوچھا مولا کون سی؟ فرمائے پہلی المعراج، فرمائے جو معراج کا منکر نہ، اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر معراج کے جملے پر کون بولے گا؟ توجہ چاہوں گا، کیا کہا؟ پہلی معراج، جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ دوسری شے امام فرماتے ہیں جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر، ہائے ہائے ہائے، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اور تیسری شے ابھی آپ سب بول پڑیں گے، فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا فرمایا؟ جو، بہت شکریہ۔ فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ،
اور دیکھیے، اچھا چلیے ذرا پھر دہراتے ہیں بات، شفاعت کا اختیار کس نے لیا؟ گھبرانے کی بات ابھی آپ نے سنا، امام حسین علیہ السلام نے نا، مجلس سے پہلے یقیناً حدیث کسا کی تلاوت ہوئی ہوگی، روز ہوتی ہے۔ اچھا کل آپ ذرا بر وقت اور تشریف لائیے گا اور حدیث کسا کی تلاوت بھی سنیے گا، کیونکہ حدیث کسا کی فضیلت کے بارے میں معصوم سے پوچھا کہ حدیث کسا کی تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے جمع ہونے سے پہلے ہمارا قائم آ جاتا ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا، ہمارا قائم، اور پھر جہاں امام زمان آ جائیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ، لطف آ رہا ہے صاحبان محترم؟ بس میری کل آپ سے گزارش ہوگی کہ کل ذرا تھوڑا سا بر وقت تشریف لائیے گا، آج 11:15 کل آپ مجھے 11 اور 10:50 کے درمیان اگر بٹھائیں، چونکہ یہاں سے بات بھی جعفر طیار میں مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ اپنے اپنے وقت کے مطابق عزاداری ہو، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کل بر وقت تشریف لائیں گے۔ فرمایا حدیث کسا، حضور شفاعت کا اختیار کس نے لیا؟ حسین نے۔ غفران بھائی لطف آ جائے گا، اسی لیے تو جب آپ حدیث کسا کی تلاوت کریں کہ جب رسول سیدہ کی چادر لے کر آرام فرما رہے تھے تو جو بھی آیا رسول اس کو اس کے عہدے کے ساتھ، لقب کے ساتھ بہت شکریہ بلاتے رہے، حسن آئے، علی آئے، سید آئی، مگر جب حسین آئے اور حسین نے کہا کہ نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، تو رسول نے کیا فرمایا؟ علیک السلام یا شافع امتی۔ آئے آئے آئے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میں نے آپ کو اپنی بات کی دلیل دی ہے۔ تو فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر، وہ بھی ہمارا شیعہ محترم بیٹا نہیں ہے۔ میں نے بڑا سوچا کہ معراج کا منکر ان کا شیعہ کیوں نہیں ہے؟ تو حضور جانتے ہیں مجھے تو بس ایک ہی بات نظر آئی، ہائے ہائے ہائے، کہیں تو سنا دوں کہ جب رسول معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا سرکار وہاں کیا ہوا؟ فرمایا 18,000 رازوں پر بات ہوئی۔ لوگوں نے کہا کوئی راز بتلائیں گے؟ فرمایا ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ اب کراچی والوں سے زیادہ ادب اور اردو کون جانتا ہے؟ یہ ابھی وقت نہیں ہے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی وقت ہوگا، اور کوئی سوال کرے گا اور رسول جواب دیں گے۔ میں نے وہ وقت تلاش کیا، نہیں اگر سنیں گے تو پھر سناؤں گا آپ کو، میں نے وہ وقت تلاش کیا بھائی کہ جہاں 18,000 رازوں کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو تو وہ مجھے مقام ملا خیبر کا میدان، جہاں 39 دن جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اچھا اگر آپ نے اتنا اچھے شعر نہ پڑھے ہوتے، انہوں نے اتنی اچھی داد اور دعا نہ دی ہوتی تو شاید میں جملہ نہ کہتا، ادبی جملہ لطیف جملہ ہے، کہہ دیتا ہوں۔ 39 دن جب نتیجہ نہ نکلا تو اسلام کا 40واں ہونے سے پہلے، ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے، میرے بھائی کمیل صاحب اور پورے اراکین کو مالک آباد و شاد رکھے۔ ایک عرصے کے بعد میں اس بارگاہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج سے کوئی تقریباً لگ بھگ 12-14 بلکہ 15 سال پہلے میں سلمان مجتبیٰ صاحب اراکین انجمن معین الرضا کے، وہ روح رواں مالک ان کے درجات بلند کرے، ان کے ساتھ آیا۔ آج میں انہی کے بھائی غفران مجتبیٰ صاحب جو میرے بھائی ہیں ان کے ساتھ آیا ہوں، اور آپ سننے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ اچھا اب یہ چونکہ مجھے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ علی کی آمد کی خبر دینے والے کا نام سلمان ہے، ایسا ہے نا؟ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، سلمان ہے نا؟ اب جناب سلمان نے رسول کو بتلایا تھا
چلیے پھر یہ اتنا اچھا بول رہے ہیں، جب رسول نے کہا نا جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا عطا کروں گا، سب دیکھنے لگے مدینہ کی طرف، سلمان دیکھنے لگے آسمان کی طرف. ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں. حضور حضور بہت شکریہ بہت شکریہ. اور پھر وہاں سے کوئی اشارہ ملا تو فرمایا مبارک مبارک رسول معظم مدینے سے شیر جلی آ گیا. علی آئے، میدان میں گئے، مرب کا سر تن سے جدا کیا، خیبر فتح کیا، واپس آ گئے. دیکھیے اگر کوئی اور ہوتا تو آپ کو 1 گھنٹے میں خیبر سناتا. اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ زیدی صاحب ایک جملے میں خیبر کا نتیجہ سنائیں، تو آج آپ مجھے سارے راستے استاد قمر جلالوی صاحب سناتے آئے ہیں، تو وہی انہی کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے. وہ فرماتے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. پہلا مصرع سوالیہ، دوسرا مصرع جواب. فرماتے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھینکا تھا ذوالفقار کا. اب علی علیہ السلام نے جناب سلمان سے پوچھا، سنا ہے میرے نبی نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا؟ جی رسول نے فرمایا تھا مجھ سے جو مانگو گے میں عطا کروں گا. علی فرماتے میرے آمد کی خبر سلمان آپ نے دی؟ کہا جی. اچھا میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے نہ ادھر ادھر کی بات آتی ہے اور نہ ہی میں ممبر پر بد اخلاقی سے پلنے کا قائل ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی ادب اور اخلاقیات کا پہلو ہاتھ میں ہو اتنی اچھی گفتگو کی جائے. اور آپ اچھا سماعت کر رہے ہیں تو ذرا میرے ساتھ دیجئے گا. علی فرماتے میرے آنے کی خبر آپ نے دی؟ جی مولا میں نے دی. علی فرماتے پھر سوچا ہے کہ کل رسول سے کیا مانگنا ہے؟ سلمان فرماتے یہی سوچا ہوں کیا مانگوں، وہ جنت جو آپ کے بچوں کے تبسم کا صدقہ ہے، اس جنت میں تو میں رہتا ہوں. علی علیہ السلام فرماتے میں بتلاؤں کیا مانگنا ہے؟ جی مولا. فرمایا شب معراج 18,000 رازوں پر بات ہوئی تھی، کل جب رسالت کی کرسی لگے تو کہنا 17,999 راز پاس رکھیں. ایک راز بتلا دیں. ایسا ہی ہوا، رسول بیٹھے ہیں، علی کھڑے ہیں. شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. سلمان نے کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا. نبی نے فرمایا مانگو. کہنے گے 18,000 رازوں پر بات ہوئی؟ کہا ہوئی. کہا ایک راز بتا دیں. اور اگر کراچی والے توجہ فرمائیں تو یہ رسول بیٹھے ہیں، پیچھے علی کھڑے ہیں، سامنے سلمان ہیں، اور سلمان نے کہا ایک راز بتا دے. نبی نے پلٹ کر علی کو دیکھ کر کہا تیرے استاد کے کیا کہنے. ہائے 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 اللہ اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لطف آ رہا ہے صاحبان محترم. رسول فرماتے سامنے غار ہے، غار کے آگے پتھر ہے، پتھر کو میری رسالت کا واسطہ دینا، اندر جو ہوگا وہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا. اگر سننا چاہتے تو ساتھ دیجئے. سلمان رسول کا حکم پاتے ساتھ ہی غار کے قریب آئے، پتھر کو رسول کی رسالت کا واسطہ دیا. جیسے موسیٰ کو نیل میں راستہ ملا ایسے سلمان کو غار میں جانے کا راستہ ملا. سلمان کہتے ہیں میں غار میں داخل ہوا تو میں حیران ہو گیا. غار میں ایک شہر آباد ہے، شہر میں 70 محلے ہیں، 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں، 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں، 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر علی ہے، ہر ممبر پر علی ہے. سلمان کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی. یا میری پشت پر ایک ہاتھ آیا. سلمان گھبرا نہیں، جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی. توجہ فرمائی، بہت شکریہ. تو جو معراج کا منکر وہ ان کا شیعہ. دوسری شے
فرمایا جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر، ہائے ہائے، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ کہیں تو اس پر 1 منٹ کی بات سناؤں، کہیں تو تھوڑی سی تفصیل سے سناؤں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ اگر لطف آ رہا ہے تو میں بات تھوڑی تفصیل سے کر دیتا ہوں۔ اچھا، بہت شکریہ جناب۔ مسجد کوفہ میں بات ذہن میں رہے کہ جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ ان کا شیعہ نہیں ہے۔ بھائی، مسجد کوفہ میں ایک شخص آیا، صدا لگاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے۔ 2000 دینار بطور قرض دے۔ ایک شخص نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ وہ دیکھو سامنے سے علی آ رہے ہیں، اپنی حاجت علی سے بیان کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ راستے میں آیا، مولا کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ علی نے جواب دیا، کہنے گا یا علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی کے رزق میں کمی ہے تو اسلام میں دعا مانگ لیں، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ بے روزگار ہیں تو برسر روزگار لگ جائیں گے، مقروض ہیں تو قرض ادا ہو جائے گا۔ چونکہ سوال کرنے والا مولائی ہے، جواب جس نے دینا ہے وہ مولا ہے۔ اب اگر کہیں تو سنا دوں، اس نے کہا یا علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے۔ علی کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا، مسکرا کر فرماتے کیا ہو گیا؟ مانگ علی سے رہا ہے، مانگ قرض رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگا امیر المومنین سے ہے، مانگا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور مانگ قرض رہا ہے۔ کہنے کا غلطی ہو گئی، قرض نہیں چاہیے، آپ کی عطا چاہیے، آپ کی کریمی چاہیے، آپ کی سخاوت چاہیے۔ علی فرماتے میں تجھے اسی وقت دے سکتا ہوں، لیکن مجھے کسی اور کا بھی بھلا کرنا ہے۔ مولا کس کا؟ علی نے کہا میرے ساتھ چلو۔ اپنے زمانے کے بہترین شاعر احمد کوفی کے دروازے پر علی آئے، دروازے پہ دستک دی۔ اتنا اچھا سن رہے ہیں آپ، پروردگار عالم بسط کا معصومین علیہ السلام جو اپنی حاجات لے کر آیا ہے وہ فرش ادا پر سے اٹھنے سے پہلے اس کی حاجات پوری ہو جائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ دستک دی، احمد کوفی نے دروازہ کھولا، ہائے ہائے، مولا کو دیکھا، سلام کیا۔ مولا نے جواب دیا یا علی آپ اور میرے گھر؟ علی نے کہا ایک کام آیا ہوں، حکم کیجئے۔ علی فرماتے احمد کوفی کیا تم چاہتے ہو کہ میں علی تمہیں جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں؟ تھک گئے ہیں آپ؟ کتنی نہریں؟ 5 نہریں، اور نہریں بھی کوثر، زمزم، توجہ، شہد دودھ کی نہیں، کہیں عصمت کی نہر، کہیں فصاحت کی نہر، کہیں شجاعت کی نہر۔ توجہ ہے؟ کہنے کا مولا چاہیے؟ علی فرماتے ہیں آج ملے گا وہ گھر، آج ملے گا، مگر 2000 دینار کے عوض۔ کہنے کا مولا 2 کیوں، 4000 لیجئے۔ علی فرماتے سائل کی ضرورت 2000 ہے۔ ہائے 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 ہائے، راضی بھائی جان توجہ ہے صاحبات محترم کی، لطف لیجیے گا۔ کیا کہا؟ سائل کی ضرورت۔ صدف سے قبل ہی گوہر کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے۔ ظہیر علم لدنی کا معجزہ یہ ہے، علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا اللہ نے ہمیں امام عطا کیا ہے، الحمدللہ۔ علی فرماتے سائل کی ضرورت 2000 ہے۔ اندر جاتا ہے، 2000 دینار لا کے مولا کے خدمت میں پیش کی، مولا نے سائل کو دیے، سائل سلام کر کے چلا گیا۔ تقریباً 28-29 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو میں نے اب دیکھنا ہے
یوں سمجھے گا کہ بیان میں نے اپنا آج کا اب شروع کیا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، اپنے وقت سے بھی پہلے میں نے ختم کر دینا ہے آج کا بیان. ہاں یہ صرف بتلا رہا ہوں کہ میں نے یہ 27-28 منٹ آپ کے ساتھ یہ تمہید میں باندھے صرف اس ایک جملے کے لیے جو میں آج کا کہنا چاہ رہا ہوں. ادھر سائل سلام کر کے گیا، چونکہ اس میں میرے اور آپ کا فائدہ ہے. علی فرماتے احمد کوفی، جی مولا. فرمایا لاؤ کاغذ قلم دوات، تمہیں تمہاری جنت لکھ دوں. نہیں آئے کافی عرصے کی بات ہوں، لیکن 2 منٹ کے اندر یہ علی والوں کا آپس میں تعارف ہو جاتا ہے. اب تو مجھے 30 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، اب تو میری اور آپ کی شناسائی ہو گئی ہے. علی نے کہا لا کاغذ قلم دوات، تجھے تیری جنت. بڑی باریک بات ہے، بڑی لطیف بات ہے. علی کا یہ کہنا کہ تجھے جنت لکھ دوں، اس بات کی دلیل ہے معصوم جب بھی کاغذ قلم دوات منگواتا ہے، ہائے 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 ہائے، وہ جنت دینے کے لیے منگواتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت شکریہ، شکریہ جناب، بہت شکریہ. کسی ایک بھی محب اہل بیت کے دل میں میری بات اتر گئی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹرسٹ کی مجلس سے کرانے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کیا کہا؟ لا کاغذ قلم دوات. اچھا جتنی جلدی آپ نے جواب دیا نا تو پھر سنیے، بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں. بلکہ یہ بات مشہور ہے زمانے میں کہ اگر کسی گھر کے مالک کا اخلاق جاننا ہو تو اس کے گھر کے نوکر سے دیکھو. اگر نوکر کا اخلاق اچھا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مالک بھی اچھا ہے. نوکر سمجھدار ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مالک بھی. نہیں سمجھے آپ صاحبہ؟ اچھا اگر ہلکی سی بات کہو تو موزم بیٹے سن لو گے، چونکہ تم پنجاب سے آئے اور مولا کے مدح خان ہو، مولا تمہاری زبان میں تاثیر عطا فرمائے. بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، نوکروں سے مالکوں کی پہچان ہوتی ہے. آج معلوم ہوا سلمان کیوں سیدہ کے دروازے پر نوکری کر. ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت مہربانی. نوکری ان کے دروازے پہ کی اور منا اہل بیت بن گئے. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجئے گا. اپنے بچوں کو روکنا، توجہ فرمائیے آپ صاحب. اب شاید میں بات حضور میں اور شاید بہتر انداز میں بھائی سمجھا سکوں. شکریہ جی. علی فرماتے ہیں لاؤ کاغذ قلم دوات، تمہیں تمہاری جنت لکھ دوں. اب بڑے گھر کے نوکر بھی بڑے ہیں. فوراً علی کے قدموں میں احمد کوفی نے گر کے کہا مولا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا ہو گئی. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. میں یہی توقع رکھتا تھا اپنے محترم سامعین سے. فرمایا لکھنے کی کیا ضرورت ہے. بولیے آپ نے کہہ دیا. ایک دن ایک شخص نے مولا امیر سے کہا مولا مومن کا اختیار کیا ہے. علی نے فرمایا مومن اگر اپنے اختیار کو صحیح معنوں میں پہچان لے تو یہ جو سامنے دیوار ہے نا، مومن اس کو کہے کہ سونے کی ہو جا تو وہ سونے کی ہو جائے گی. بس یہ کہنا تھا. یہ سائل نے دیکھا کہ دیوار سونے کی ہو گئی. اس نے کہا مولا آپ نے تو کہا بھی نہیں اور سونے کی ہو گئی. فرمایا کچھ فرق تو ہو مومن اور امیر المومنین کا. ہائے 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 ہائے. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، توجہ. شکریہ جناب، شکریہ جناب، شکریہ شکریہ. نوازش. فرمایا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا ہو گئی. علی فرماتے نہیں. غفران بھائی مجھے بڑے پرانے کچھ اس بات کے اوپر کچھ مصرے یاد آ گئے، کہیں تو سناؤں. ابھی لیکن وہ ہیں بہت مشکل. مجھے اگر میں مطلب سال میں سینکڑوں مجالس پڑھوں تو شاید میں 1 یا 2 مجلس میں
یاد آنے پر پڑھتا ہوں. اس وقت بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ پڑھنے چاہیے یا نہیں, لیکن یہ بات یاد رہے کہ کاغذ قلم دوات اور لکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے کہہ دیا تو ہو گئی. یہ 2 مثل سنانے کے لیے مجھے پہلے آپ کو 2 اشعار سنانے پڑیں گے. میری تقدیر مجھ پر کیوں رہے نہ مہرباں اکثر. کراچی ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. میری تقدیر مجھ پر کیوں اکثر رہے نہ مہرباں اکثر, میرا مقصد علی والوں کی عظمت کا بیاں اکثر. پھر سنیے, میری تقدیر مجھ پر کیوں رہے نہ مہرباں اکثر, میرا مقصد علی والوں کی عظمت کا بیاں اکثر. سنیے, علی آئے ہیں کعبہ میں تو پھر حیرانیاں کیسی, مکی آیا کرے ہیں دیکھنے اپنا مکان اکثر. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے. علی آئے ہیں کعبہ میں تو پھر حیرانیاں کیسی, مکی آیا کرے ہیں دیکھنے اپنا مکان. کبھی ازدر کیا ٹکڑے کبھی خیبر اڑا ڈالا, انوکھے کام کرتی ہیں علی کی انگلیاں اکثر. ہائے 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 ہائے. کبھی ازدر کیا ٹکڑے کبھی خیبر اڑا ڈالا, انوکھے کام کرتی ہیں علی کی. بھلا کیسے کہوں جنت کو بہتر ان کی چوکٹ سے. بولیں گے تو لطف آئے گا. بھلا کیسے کہوں جنت کو بہتر ان کی چوکٹ سے, جب ان کے گھر سے جنت میں گئی ہیں روٹیاں اکثر. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے, لطف آ رہا ہے. بھلا کیسے کہوں جنت کو بہتر ان کی چوکٹ سے, جب ان کے گھر سے جنت میں گئی ہیں. اب سنیے, تیرے نزدیک وہ حسنین جنت دے نہیں سکتے. سوال, تیرے نزدیک وہ حسنین جنت دے نہیں سکتے, سند مانگا کرے جن سے تیرے پیر مغاں اکثر. ہائے 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 ہائے. تھک تو نہیں گئے؟ ورنہ کل یہی سے بات کو شروع کر لیں گے, اور اگر سننا چاہتے ہیں تو آج کی بات آج سنیے اور انشاءاللہ کل کی بات کل سنیے گا. علی فرماتے اس نے کہا لکھنے کی کیا ضرورت, آپ نے کہہ دیا. علی فرماتے نہیں, تحریر ضروری ہے. اندر گیا, کاغذ قلم دوات لے کے آئے. مولا امیر نے لکھا, میں علی ابن ابی طالب نے احمد کوفی کو جنت میں ایسا گھر دیا جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں. دستخط کیے, جنت کی سند دی. علی اپنے گھر, یہ اپنے گھر کے صحن میں آیا. جاگیے گا, بلکہ جاگ رہے ہیں, اور آپ کی توجہ بھی قابل توجہ ہے. یہ تو میں خطابت کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ بیدار ہوئیے, ورنہ آپ سب الحمدللہ بیدار ہیں. جیسے ہی اندر پہنچا احمد کوفی, ہاتھ میں جنت کی سند, زوجہ اور بیٹے کو آواز دی. جتنی دیر میں وہ آتے, زمین پر گرا اور دنیا سے چلا گیا. بول سکتے تو بولیے. زوجہ نے دیکھا, بیٹے سے کہا, آپ کے بابا کا تو انتقال ہو گیا, اماں اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ علی کے پاس. ابھی علی دور ہی گئے ہوں گے کچھ, علی سے جا کر بتلائیے کہ احمد کوفی دنیا سے چلے گئے. اب مجھے خبر نہیں ہے کہ کون اس بارگاہ میں رہ جائے گا اور کون بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے. احمد کوفی کا بیٹا 2-4 گلیاں دور گیا, سامنے علی نظر آئے. علی کو سلام کر کے کہنے لگا, مولا آپ کا نوکر میرا بابا احمد کوفی دنیا سے چلا گیا. علی مسکرا کر فرماتے, معلوم تھا, جانا تھا تبھی تو لکھ کے دی تھی. ہائے 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 ہائے. اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ. پھر میں معلوم تھا, جانا تھا. آپ کے بھی کیا کہنے, آپ کے سننے کے کیا کہنے. تو کتنا عظیم مقدر ہوگا احمد کوفی کا
اب چونکہ بات آج کے نتیجہ پر ہے، اب جتنا آپ بولیں گے اتنا میں پڑھوں گا، جتنا زور سے آپ داد دیں گے اتنی زور سے میں پڑھوں گا۔ میں نے کہا کیا مقدر ہوگا حضور احمد کوفی کا؟ غسل علی نے دیا، نہیں بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا بس نتیجہ کا۔ میں نے کہا غسل علی نے دیا، کفن علی نے بنایا، جنازہ علی نے پڑھا، لحد میں علی نے اتارا، بول سکتے تو بولیے گا تلقین علی نے پڑھی، اور وہ کیسی تلقین ہوگی جس میں علی نے بازو ہلا کر کہا ہوگا سن اور سمجھ تیرا امام علی ہے۔ ہائے 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 یا اللہم صلی علی محمد۔ لطف آیا؟ غسل علی نے دیا، کفن علی نے بنایا، جنازہ علی نے پڑھا، لحد میں علی نے اتارا، تلقین علی نے پڑھی۔ اور کیسی تلقین ہوگی؟ علی کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ، میں علی تیرا امام۔ بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ احمد کوفی کی قبر کا دروازہ بند، لوگ چلے، علی بھی چلے، احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں گر گیا۔ اور پھر کل گزارش ہے کہ جلدی آئیے گا، ٹھیک 11 بجے، بلکہ 10:50 ہو تو زیادہ بہتر، نہیں تو 11 بس اس وقت تک انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ۔ نتیجہ آج کا لیجیے گا، سب چلے، علی بھی چلے، احمد کوفی کا بیٹا علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا۔ سنیے، علی فرماتے ہیں بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے گا مولا آپ کس کس کے امام ہیں؟ جیتے رہیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ زبان 14 کی مدام حرکت کرنے کے لیے بنی ہے۔ اس زبان سے یا اللہ کی حمد ہے، یا رسول کی نعت ہے، یا 14 کے قصیدے ہیں، ان کی منقبت ہے، ان کی مداحی ہے۔ توجہ، علی فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ کس کس کے امام ہیں؟ علی فرماتے ہیں میں کائنات کے ذرہ ذرہ کا امام ہوں، امام انس والجنہ، انسانوں کا بھی امام، جنات کا بھی امام۔ علی فرماتے ہیں بات بتلا۔ لیجئے اب تک کی ساری دی ہوئی آپ کی داد ایک طرف، اور اگر جملہ آج کا میں نے سمجھا دیا تو یہ داد ایک طرف ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اور میرے ساتھ دیجیے۔ علی فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا جب آپ پوری کائنات کے امام ہیں تو پھر بتلائیے کہ اس وقت قبر میں میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا۔ اس وقت میرے بابا کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ غفران بھائی علی کا ہاتھ اس کے سر پر آیا۔ علی فرماتے بیٹا پوچھا علی سے ہے، پھر بتاؤں کیوں؟ دکھاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے تو میں تب دیکھیے گا۔ علی فرماتے ہیں کہ پوچھا علی سے ہے، پھر بتاؤں کیوں؟ دکھاؤں گا۔ کہہ لیں گا مولا میں دیکھ پاؤں گا؟ علی نے کہا ہاں۔ مولا کیسے؟ علی فرماتے میری 2 انگلیوں میں دیکھ، اندر جو ہوگا وہ قبر کا منظر ہوگا۔ اب مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا، اس نے علی کی انگلیوں میں جھانکا، غور سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، خوشی سے دیکھا، دیکھتا رہا، پھر ایسے دیکھا، پھر ایسے دیکھا، پھر ایسے دیکھا، پھر ایسے دیکھا۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا قربان جاؤں آپ پر، قبر کے اندر بھی آپ ہیں، قبر کے باہر بھی آپ۔ شکریہ جی، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لطف آیا؟ بہت شکریہ۔ فرمایا قبر میں بھی آپ نے شہید محسن نقوی صاحب کے 4 مصرے کہ ہم حسابی نہ کتابی ہیں مگر جانتے ہیں، اپنے مومن کی مدد کو حق کے ولی آتے ہیں،
زندگی وار کے پہنچے، اس لیے یہاں سنا ہے قبر میں مولا علی آتے. ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے، وصف علی رقم کیے جا رہا ہوں میں. ہائے ہائے، اللہ اکبر. قبر کے سوالات جوابات کا منکر ان کا شیعہ نہیں. تیسری شے اور آج کا نتیجہ، اور پھر کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. فرمائے جو ہماری شفاعت کا منکر، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. اچھا یہ یاد رکھیے کہ شفاعت کا اختیار ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اس گھرانے کے پاس ہے. کوشش تو پہلے یہ کیجئے کہ کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شرمساری محسوس ہو. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہو بھی گیا تو ان کی ولایت پر یقین رکھیے، یہ شفاعت دلواتے ہیں. لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اس لیے کیجئے کہ اللہ نے واجب کی ہے اور 14 نے پڑھ کر دکھائی. یہ عمل صالح کر کے دکھائی. مگر فرمایا جو ان کی شفاعت کا منکر، امام فرما رہے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں. برسوں پہلے نجف اشرف میں ایک جنازہ آیا. جنازہ، اور آپ اب جانتے ہیں اب تو اربعین پر لاکھوں کروڑوں لوگ گئے ہوئے ہیں. سلطان کربلا کے حرم میں خاص طور پر، نجف اشرف میں، مولا امیر کے حرم میں، عراق میں جس کا انتقال ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حرم امام سے گزار کے تو پھر دفنائیں. تو اسی طرح اس وقت تک یہ پارٹیشن وغیرہ نہیں تھے. میں تقریباً کوئی 100 سال پہلے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. تو ایک جنازہ آیا. مولا امیر علیہ السلام کے ذریعے کے خادم نے آگے جا کر روک دیا. اس نے کہا یہ گناہ گار ہے. علی فرما رہے، دیکھیے کیسی کیسی باتیں ہمیں بتلانے کے لیے یہ معجزات ہوئے. علی فرما رہے کہ اس کی شفاعت نہیں ہے، اسے میرے حرم کا طواف مت کرواؤ، لے جاؤ. لوگ سنے، حیران ہوئے جیسے آپ حیران ہو گئے. وہ واپس لے کے چل دیے. جنازے کے شرکاء نے ورثاء سے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ ان کا اب کیا کرنا ہے؟ جو شافی روز محشر ہے اس نے ہی انکار کر دیا، تو اب اس کو جلاؤ، گراؤ، دریا بورد کرو، سمندر بورد کرو، اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی یہ باتیں جاری تھی یا وہی خادم آیا. اس نے کہا رکو، مبارک ہو. علی فرما رہے اس کی شفاعت ہو گئی، میری ذریعہ کا طواف کرواؤ اور وادی السلام میں دفنا دو، میں علی اس کی نجات اور شفاعت کا ضامن ہوں. وہ خوشی خوشی جنازہ لے کر واپس حرم میں آئے. ان میں سے ایک نے مولا کی ذریعہ کے خادم سے پوچھا کہ لیں گے ابھی کچھ دیر پہلے ہم جب آئے تو آپ نے کہا یہ گناہ گار ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی شفاعت ہو گئی. خادم مولا امیر نے کہا سنیے، اور اگر پردے میں میری ماں بہنیں بھی بیٹھے تو سماعت کیجیے. خادم امیر علیہ السلام کہنے لگا ہاں، جب تم اس کو لے کر آئے تھے یہ گناہ گار تھا، جب تم اس کو لے کر گئے گناہ گار تھا، مگر مقدر اچھا تھا، نصیب اچھا تھا. جب تم واپس جا رہے تھے تو آندھی چلی، ہوا کا رخ کربلا محلہ سے تھا، کربلا کی خاک شفا اس کے کفن پر آ گئی. اور علی کہہ رہے ہیں کہ جس کے کفن پر خاک شفا آ جائے میں علی اس کی شفاعت کا ضامن بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. جن کی خاک شفا بن کر مومن کے کفن پر آ جائے تو یہ شفاعت کے ضامن بن جاتے ہیں. آپ رو پڑے ہیں تو پھر سنیے، یہ کوئی عام خاک شفا نہیں ہے، اس میں علی اکبر کا خون شامل ہے، اس میں عباس کے بازو سے نکلتا ہوا خون شامل ہے، خود حسین کا خون شامل ہے. 5 دن کے بعد چہلم ہے،
پوری دنیا میں منایا جائے گا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد سرزمین کربلا پر پہنچ گئے حسین کا چہلم منانے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ چہلم، یہ حسرت کس کی ہے؟ یہ علی کی بیٹیوں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی غریب سے غریب مر جائے، اس کا چہلم 40 دن میں ہو جاتا ہے۔ کتنا غریب ہے فاطمہ کا بیٹا حسین کہ ان کی بہنوں نے چہلم کیا مگر 1 سال کے بعد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے آئیے، رونے کی راتیں ہیں، رونے کے دن ہیں، مقدر والوں کے لیے یہ راتیں آتی ہیں۔ اور رونا اسی بی بی کی حسرت ہے جو 11 محرم کو بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، ایک ہی جملہ کہا اور بے پلان اونٹوں پر بیٹھ گئی، کیا حسین گواہ رہنا؟ بھیا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، ابھی مجلس اختتام ہوگی، ماتمداری ہوگی، دعا ہوگی، زیارت ہوگی، نظر ہوگی، آخر 1 گھنٹہ، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پھر کل آئیں گے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جس مقام پر مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد ساری رات اس عزا خانے میں ایک پھوپھی اور بھتیجی پورے عزا خانے کا چکر لگاتی ہیں۔ شریکت الحسین جناب زینب سکینہ کا ہاتھ تھام کر فرماتی، بیٹی یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں عزادار تیرے بابا حسین کو رو رہا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مومن تیرے اکبر کو رو رہا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں مومن تیرے بابا حسین کو رو رہا تھا۔ اب اگر ماتم کرنا تو ایک لمحے میں تب دیکھے گا۔ اس وقت جناب سکینہ رو کر فرماتی ہیں اماں یہ سب جو رو رہے تھے تو انہیں کسی نے تماچا نہیں مارا، انہیں کسی نے تازیانہ نہیں مارا۔ بی بی رو کر فرماتے یہ کوئی جرم تھوڑی کر رہے تھے، یہ تو آپ کے بابا کو رو رہے تھے۔ اس وقت بی بی رو کر فرماتی اماں اگر میرے بابا کو رونا جرم نہیں پھر میرے رخسار لال کیوں ہے؟ پھر بتائیے شام غریبہ سے شام کے دربار تک شمر مجھے تماچے کیوں مارتا رہا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے آئیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے اگر رو رہے ہیں تو میں ایک جملہ آج کا اور اضافی پڑھوں، یہی وجہ ہے اب ماتم کرنا ہے تو بس ایک لمحہ میں تب دیکھیے گا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا نا تو منحال میرے چوتھے مولا کا صحابی ہے سید سجاد، امام کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے آئیے گا، اپنے گریہ کو بلند کیجئے گا، اور رونا تو بس میری طرف دیکھتے آئیے گا، آنکھ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ امام فرماتے منحال ایسے تو کئی موقع آئے، بس آج کا آخری جملہ کہنے لگا مولا کوئی ایک موقع بتائیں گے؟ امام فرماتے کربلا سے شام تک شمر کے 2 ہی شوق تھے، یا نوکے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا، یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا۔ فرمایا بازار شام میں ایک جگہ ایسی آئی، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ تازیانہ مار کے کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، سجاد یہ قاسم کا بدلہ، یہ عباس اور اون و محمد کا بدلہ۔ امام فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی۔ مولا پھر کیا ہوا؟ کہا بی بی نے رو کر کہا شمر بس کر، صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا یہ کہنا تھا، یا امام زارو کی طرح رونے لگے۔ عزادارو منال نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا روتا اس لیے ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ میری بہن پہ کرنا شروع کیا۔
جب کافی دیر مجھ پہ ظلم کر چکا، میری بہن نے روئی، اور جب اس نے جرم میری سکینہ بہن پر جب ظلم کیا تو میری بہن نے رو کر کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے، میرے رخسار پہ نہ مارے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوسے لے کے کہتا تھا آ سکینہ حسین کے گلے لگ۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو آنکھیں سلطان کربلا کے غم میں رو رہی ہیں مالک انہیں کسی اور غم میں نہ رولا، جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ اس بی بی کی اجڑی گود کا، اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو پھر ایک جملہ سنیے، اور جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد نرینہ کے لیے ان کو ذہن میں جگہ دیجئے۔ پالنے والے تجھے واسطہ اس بی بی کی اجڑی گود کا جس نے وارث کے لاشے پر وعدہ کیا تھا حسین میں جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی، اور اس بی بی کا جب وقت شہادت قریب آیا علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا بیٹا سجاد ذرا ماں کی چادر کا پلو کھولو دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے۔ سید سجاد نے ماں کی چادر کا پلو کھولا، مدینے کی عورتوں کو غش آ گیا، کیا دیکھا اس میں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو اس بی بی کا سہارا تھی۔ پالنے والے اس بی بی کا صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔